मैं एक हसीन लड़की थी और अपने घर में अकेली रहती थी। एक दिन वो 16 साल लड़का मेरे पास आया और मुझसे ऐसी ख्वाहिश की जिसे सुनकर मेरी जान निकल गई। वो छोटा सा बच्चा इतनी बेबाकी से ये ख्वाहिश जाहिर करेगा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। पर मैं क्या करती, मैं हसीन थी, पैसा मेरी ज़रूरत था। मैंने सोचा वो 16 साल बच्चा मेरा क्या बिगाड़ लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 मिनट ही टिक सकेगा। पर मेरा तो दोनों तरफ से फ़ायदा था। यही सोचकर उसकी बात मान ली और वो अपनी ख्वाहिश पूरी कर ले। लेकिन जैसे मैंने बच्चा समझकर इजाज़त दी थी, उसने तो पूरी रात ही मेरी उम्र 30 साल की थी, लेकिन मैं अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा छोटी लगती थी। मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा तलब रहती थी, लेकिन कोई तरीका समझ ना आता क्योंकि मेरा शौहर बीमार रहता था। एक दिन मैं घर में अकेली थी और बिना दुपट्टे ही काम कर रही थी जब एक 16 साल लड़का हमारे घर में आया। जिन नज़रों से वो मुझे देख रहा था, मुझे समझ में आ गया था कि वो क्या चाहता है। सलाम दुआ के बाद वो कहने लगा, मैडम मैं तन्हा हूँ और अकेले ही आपसे मामला तय करना चाहता हूँ। एक दफ़ा देकर देखे, मैं आपको शर्मिंदा नहीं करूँगा बल्कि आपकी ज़रूरत पर पूरा उतरूँगा। मैंने सर से पाँव तक उसे देखा। कद काठ में वो बेहतर ही था, लेकिन उम्र में भी छोटा था। मैंने उससे माजरत की और कहा, मैं तुम्हारे साथ इस तरह का कोई मामला तय नहीं कर सकती। तुम अभी छोटे बच्चे हो और मुझे नहीं लगता कि इन बातों से तुम्हारी कोई उम्र है। वो मुस्कुराकर कहने लगा, बाजी मेरा 5 साल का तजर्बा है। मैं 11 साल का था जब से यही काम कर रहा हूँ। मेरे आगे पीछे कोई नहीं, मैं अकेला अपने काम में माहिर हूँ। आप मुझ पर भरोसा करें, आपको पछताना नहीं पड़ेगा, बल्कि आप अपने इस फैसले पर खुश होंगी। अब की बार तो मैं वाकई ही हैरान हुई थी। वो बच्चा अकेला कैसे, ये सब कह रहा था। मैंने उससे पूछा, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? वो कहने लगा, मैं तन्हा हूँ, वालिदैन हयात नहीं। मैं पहले वहाँ की ठोकरें खाता था, पर मैंने ये वाला काम शुरू किया और काम चल पड़ा। अब मैं मज़ीद काम बढ़ाना चाहता हूँ, इसलिए आपसे बात करने आया हूँ। अगर आप मेरा साथ देंगी तो मैं आपके भी काम आऊँगा। इसकी आखिरी बात सुनकर मैं चौंक गई थी। मुझे वाकई ही किसी ऐसे बच्चे की ज़रूरत थी जो ऊपर के कामकाज भी कर देता, और वो खुद ही से मुझे ये ऑफ़र कर रहा था। और फिर दूसरी बात तो ये थी कि उसके साथ मामला तय करने पर मुझे हर महीने माकूल रकम भी मिल जाती, जिससे मेरा गुजर बसर आसानी से हो जाता। मगर फिर साथ मुझे ये ख्याल भी आया कि अगर ये वक्त पर मुझे पैसे अदा ना कर सका तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। खैर वो 16 साल था और मैं आसानी से उस पर हर बात मनवा सकती थी। खैर अपना फ़ायदा देखकर मैंने उससे मामला पक्का किया, क्योंकि मैं भी अकेली थी। मैंने घर के साथ दुकान उसे किराए पर दे दी। उसका नाम हसीब था। वो कहने लगा, बाजी मैं रहाइश भी दुकान में ही रखूँगा, क्योंकि मेरे आगे पीछे तो कोई नहीं है। अब तक मैं ये काम सड़क पर ही कर रहा था, अब दुकान में करूँगा। मुझे क्या इतराज़ हो सकता था, दुकान ही तो थी। मैंने कहा, जो तुम्हें ठीक लगता है करो, बस मुझे वक्त पर पैसे दे देना। और फिर उसने दुकान में औरतों के सामान की कुछ चीज़ें लाकर डाल दी, और ये देखकर मैं हैरान रह गई कि 2-3 दिन में ही उसका काम चल पड़ा था। सारा दिन वो दुकान खोलकर काम करता और उसकी दुकान पर औरतों का रश लगा रहता। रात के वक्त उसी दुकान में सो जाता। इतने अरसे से ये दुकान खाली पड़ी थी। पहले जब भी किराए पर कोई तो गाहक आता ही नहीं था। कितनी ही दफ़ा मैंने दुकान किराए पर चढ़ाई, मगर सब ने यही कहकर छोड़ दी कि ये जगह काम के लिए मुनासिब नहीं है। मैंने तो ये उम्मीद ही छोड़ दी थी कि कभी ये दुकान किराए पर भी चढ़ेगी। लेकिन इस बच्चे ने ना सिर्फ मुनासिब कीमत पर इसे किराए पर लिया था, बल्कि इसने तो अपना काम भी चला लिया था। बस अजीब बात यह थी कि इसने औरतों का सामान दुकान में रखा था और औरतें भी इस बच्चे से सामान खरीदने आती थी। कुछ दिन गुजरे तो मेरी हसीब से अच्छी बातचीत भी हो गई थी। वो मेरे छोटे मोटे काम भी करने लगा था। मैं जब कभी कुछ अच्छा पकाती तो उसे दुकान पर पहुंचा देती। दुकान और घर के बीच में एक छोटा सा दरवाज़ा भी था। ज़रूरत के तहत मैं दरवाज़ा खोलकर हसीब से बातचीत भी कर लेती थी। आहिस्ता आहिस्ता हमारे दरमियान बेतकल्लिफी हो गई थी।
میں بھی ایک طرح سے تنہا تھی، اس لیے جو حسیب کا سہارا مل گیا تھا۔ دراصل میرے بچے نہیں تھے اور میرے شوہر رحیل کو فالج کا اٹیک ہوا تھا۔ اس کے بعد وہ بستر پر پڑ گئے تھے۔ گھر کا گزارا بہت مشکل سے چل رہا تھا۔ کبھی کوئی مدد کے لیے پیسے دے جاتا تو کبھی کوئی۔ ایسے میں دکان سے ملنے والے پیسے میرے لیے غنیمت ہو گئے تھے، اس لیے میں نے خود حسیب سے بے تکلفی بڑھائی تھی تاکہ وہ یہ دکان چھوڑ کر نہ جائے اور میری لگی بندی آمدنی بھی بنی رہے۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میں جسے 16 سالہ معصوم بچہ سمجھ رہی ہوں وہ اتنا سیدھا سادہ بھی نہیں ہے۔ اس بچے نے تو کچھ ہی عرصے میں میری دنیا پلٹ کر رکھ دی تھی۔ ہم دونوں کے درمیان کچھ بے تکلفی بڑھی تو میں نے اسے اپنے گھر کے اندر آنے کی اجازت بھی دے دی۔ اب حاجت وغیرہ کے لیے وہ میرے گھر میں ہی چلا آتا تھا اور باقی وقت تو وہ دکان میں ہی گزارتا تھا۔ رحیل کو اس بات پر کوئی اعتراض بھی نہیں تھا کیونکہ میرے لیے تو وہ 16 سال کا بچہ ہی تھا، بلکہ حسیب کے آنے سے تو ہماری زندگی میں رونق سی آ گئی تھی۔ اب میں پہلے کی طرح اداس اور مایوس نہیں رہتی، بلکہ کوئی بھی بات ہوتی تو حسیب سے کہہ دیا کرتی۔ موسم تبدیل ہونے کی وجہ سے رحیل کی طبیعت کافی خراب رہنے لگی تھی۔ میرے پاس انہیں ہسپتال لے جانے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے۔ ایک دن ایسے ہی میری آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ حسیب نے مجھے دیکھا تو پوچھنے لگا، باجی کیا ماجرا ہے، کیوں رو رہی ہو؟ میں نے اسے بتایا کہ رحیل کو ہسپتال لے کر جانا ہے۔ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں اب اس زندگی سے تنگ آ چکی ہوں، لیکن اکیلے ہی ساری مشکلوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ رحیل تو میرے سہارے کے بغیر بستر سے بھی نہیں اٹھ سکتا۔ اگر میرا کوئی بچہ ہوتا تو شاید میری زندگی آسان ہو جاتی۔ کمزور لمحے کی نظر ہو کر میں نے اپنے دل کا حال حسیب کے آگے بیان کر دیا۔ میری بات سن کر حسیب مسکرانے لگا اور کہنے لگا، باجی بچہ کر لو، اس میں کیا پریشانی ہے؟ حسیب کی بات پر میں شرمندہ ہو گئی۔ اب میں اسے کیسے بتاتی کہ رحیل بستر سے لگا تھا اور وہ اس قابل نہیں تھا کہ ہم بچہ پیدا کر سکتے۔ شادی کے شروع سالوں میں رحیل نہیں چاہتا تھا کہ ہم بچے کی جھنجھٹ میں پڑیں، اور جب میں نے بچے کی ضرورت محسوس کی تو رحیل اس قابل نہیں رہا کہ بچہ پیدا کر سکے۔ اچانک سے اسے فالج کا اٹیک ہوا اور اس کے بعد وہ کسی قابل نہیں رہا۔ محبت کی شادی آہستہ آہستہ مجبوری بن گئی، اور اب میں مجبوری میں ہی رحیل کے ساتھ نبھا رہی تھی کیونکہ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ حسیب نے شاید میرے چہرے کا اتار چڑھاؤ پڑھ لیا۔ کہنے لگا، باجی آپ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کے ساتھ میں ہوں نا، جلدی آپ کے سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے۔ حسیب کی بات پر میں مسکرا اٹھی تھی۔ وہ اکیلے ہی اتنا حوصلہ رکھتا تھا کہ ہر مشکل سے لڑ جاتا، اور ایک میں تھی جس نے اتنی عمر گزارنے کے باوجود بھی ہمت نہیں پکڑی تھی۔ حسیب نے اپنے ماں باپ کو 10 سال کی عمر میں ہی کھو دیا تھا، اس کے باوجود بھی وہ دنیا کے میلے میں گم نہیں ہوا تھا۔ نہ صرف اس نے اپنی زندگی کا سفر جاری رکھا بلکہ وہ رحیل کو بھی بہت زیادہ خدمت کرنے لگا تھا۔ میں کسی بھی کام سے گھر سے نکلتی تو حسیب ہی میرے شوہر کی خدمت کرتا اور ان کے پاس بیٹھا رہتا۔ ان دنوں دونوں کے درمیان نہ جانے کیا بات چیت ہوتی، لیکن مجھے دیکھ کر حسیب ہمیشہ خاموش ہو جاتا تھا۔ حسیب نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ میری ہر کمی کو دور کر دے گا، اور اس کے اس وعدے پر میں مسکرا اٹھی تھی۔ میں بچہ پیدا کرنا چاہتی تھی، اپنی زندگی میں مجھے اولاد کی کمی کو پورا کرنا تھا، لیکن حسیب اسے بھلا کیسے پورا کر سکتا تھا؟ اس کی خوشی کی خاطر میں نے مسکراہٹ چہرے پر سجائی تھی، اور پھر اس بات کو کچھ ہی دن گزرے کہ مجھے اپنے اندر تبدیلی محسوس ہونی شروع ہو گئی۔ میری طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو حسیب نے ہی مجھے پیسے دیے اور کہنے لگا، باجی ڈاکٹر کو دکھا لو۔ اس کے کہنے پر میں ڈاکٹر کے پاس چلی گئی اور وہاں جا کر مجھ پر حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا جب مجھے پتا چلا کہ میں امید سے ہوں۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ رحیل میں تو اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ باپ بن سکتے، تو پھر میں امید سے کیسے ہوئی تھی؟ میں تھر تھر کانپتے ہاتھوں سے رپورٹ پکڑے گھر میں لوٹی، اور جب میں نے یہی بات گھر آ کر ڈرتے ڈرتے رحیل کو بتائی تو وہ مسکرا کر کہنے لگا کہ ہو سکتا ہے میں اس قابل ہو گیا ہوں کہ ایک بچے کا باپ بن سکوں۔ اگر خدا نے ہمیں یہ خوشخبری سنائی ہے تو اسے مسکرا کر قبول کر لو۔ رحیل کی یہ بات سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔ کیا واقعی میں رحیل کے بچے کی ماں بننے والی تھی؟ یہ بات ایسی تھی کہ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ مجھے تو رحیل کی حالت میں کوئی بدلاؤ نظر نہیں آیا، پھر یہ کیسے ممکن تھا؟ خیر میں نے بھی اس بات کو قبول کر لیا کہ میں رحیل کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ اب میں اپنا خیال رکھنے لگی۔ حسیب کو میں یہ بات پتہ چل گئی تھی، وہ بھی بڑا خوش تھا جیسے اس کے گھر بچہ ہونے والا ہو۔ وہ جب بھی دکان سے فارغ ہوتا
تو ہمارے گھر میں اب تھا روہیل کو نہلاتے دہلانے کا کام اس نے اپنے ہی ذمہ لے لیا تھا۔ روہیل کی اکثر وہی خدمت کرنے لگا تھا، کیونکہ اب میری حالت بھی ایسی نہیں تھی۔ پہلے بھی وہ روہیل کے پاس آ کر کافی دیر بیٹھا رہتا تھا، اسی لیے تو مجھے لگتا تھا کہ حسیب کے آنے سے ہماری زندگی بدل گئی ہے۔ اب تو میرے لیے کوئی فروٹ لاتا تو کبھی جوس، اس کی دکان بھی ٹھیک ٹھاک سے چل رہی تھی، اور پھر ایسے ہی دن بدن گزرتے چلے جا رہے تھے۔ اور پھر پورے 9 مہینے بعد جا کر میں نے ایک خوبصورت سے بچے کو جنم دیا، جو نہ ہی میرے جیسا تھا اور نہ ہی روہیل جیسا، بلکہ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ ہو بہو حسیب کے جیسا لگ رہا تھا۔ میں نے کبھی اپنے بچے کی شکل دیکھتی تو کبھی حسیب کی، اور پھر حسیب نے خود ہی ہنس کر ایسی بات کہی کہ میں چونک گئی۔ کہنے لگا، باجی دن رات آپ نے مجھے اتنا زیادہ دیکھا کہ بچہ بالکل میرے جیسا لگنے لگا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ جسے ماں حمل کے دنوں میں زیادہ دیکھتی ہے، بچہ اسی پر جاتا ہے۔ حسیب کی بات پر میں نہ صرف چونکی بلکہ شرمندہ بھی ہوئی۔ اتنی کم عمر میں اسے ان باتوں کی معلومات تھی۔ خیر میری گود میں بچہ آ گیا تھا، میری خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ میں اپنے بچے کو لے کر گھر آئی تو جیسے میری زندگی میں بہار آ گئی، لیکن اب خرچہ پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گیا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ خرچہ کیسے پورا ہوگا، اور پھر حسیب نے ہی مجھے اپنے بچے کے خرچے کے لیے پیسے بھی دینے شروع کر دیے۔ میری اور میرے بچے کی ذمہ داری اسی نے پوری طرح سے اٹھائی ہوئی تھی، بلکہ ہماری کیا روہیل بھی، وہ اب بالکل بھی غیر نہیں رہا تھا۔ میں تو اسے چھوٹے بھائیوں کی طرح عزیز رکھنے لگی تھی، کیونکہ اسی کی بدولت ہمارے حالات اچھے ہو گئے تھے۔ اور پھر میرا بچہ بھی 6 مہینے کا ہوا اور مجھے پتا چلا کہ میں پھر امید سے ہوں۔ میں پھر سے حیران رہ گئی، اتنی جلدی میں دوبارہ کیسے امید سے ہو سکتی تھی، جبکہ میری شادی کو تقریباً 8 سال ہونے والے تھے اور اب تک ایک دفعہ بھی حاملہ نہیں ہوئی تھی۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ میں اتنی جلدی دوسرے بچے کی ذمہ داری کیسے اٹھا پاؤں گی۔ میرا تو پہلا بچہ ہی اتنا چھوٹا تھا، اور پھر روہیل کی ذمہ داری لگ رہی تھی۔ میں اسی پریشانی میں تھی کہ روہیل نے مجھے سمجھایا اور کہنے لگا کہ جب خدا کی طرف سے پھر نعمت مل رہی ہے تو انکار نہ کرو اور اسے لے لاؤ۔ جہاں پہلا بچہ پیدا ہو کر ہمارے پاس آ گیا، وہیں دوسرا بھی آ جائے گا۔ میں نے سر جھکا کر روہیل سے کہا کہ ہماری ذمہ داری حسیب کے کندھوں پر ہے، جو بھی ہمارا کچھ نہیں لگتا۔ اب ایک بچہ آئے گا تو اس کا خرچہ بھی حسیب کے کندھوں پر آ جائے گا۔ خیر میرا دوسرا بچہ بھی اس دنیا میں آ گیا۔ 2 بچوں میں اس قدر مصروف ہو گئی کہ مجھے روہیل کا خیال رکھنے کی تو فرصت ہی نہیں ہوتی۔ انہیں تو حسیب نے ہی پوری طرح سنبھال لیا تھا۔ وقت بہت تیزی سے گزرتا رہا۔ اب تو میرا اور حسیب کا ساتھ اس قدر دوستانہ تھا کہ ہم ایک دوسرے سے دل کی ہر بات کہنے لگے تھے۔ میں سارا دن بچوں کے پیچھے پاگل ہوتی اور رات کو تھک کر گہری نیند سو جاتی۔ حسیب اکثر رات کو میرے بچے سنبھالنے کے لیے لے جایا کرتا تھا اور وہ انہیں اپنے ساتھ سلا لیتا تھا۔ یہ بات بھی میرے لیے بڑی حیران کرنے والی تھی کہ 16 سالہ بچہ کس طرح ساری رات 2 بچوں کو آسانی سے سنبھال لیتا ہے۔ حسیب نے مجھ سے کبھی اس بات کی شکایت بھی نہیں کی تھی کہ بچے اسے تنگ کرتے ہیں، یہ اس کی نیند خراب ہوتی ہے، بلکہ وہ بہت ہی خوشی سے میرے بچے لے جاتا تھا اور مجھے بھی سکون کا سانس ملتا تھا۔ ہر طرح کی ذمہ داری حسیب نے ہی اٹھا لی تھی، چاہے میرے کپڑے ہوں یا بچوں کے۔ کم عمری میں ہی وہ ہمارا پورا گھر چلا رہا تھا، لیکن مجھے شرم آتی تھی کیونکہ وہ بالکل غیر ہے۔ اچانک حسیب کسی کام سے کمرے میں آ گیا۔ وہ ایسے ہی بے دھڑک میرے کمرے میں آ جایا کرتا تھا۔ اس نے میری بات سن لی اور پھر آنکھوں میں آنسو لیے کہنے لگا، آپ مجھے غیر سمجھتی ہیں؟ میں تو آپ کو اپنا سب کچھ مان لیا تھا۔ میں آپ لوگوں کی خاطر کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ میں جان گیا ہوں کہ آپ پھر سے حاملہ ہیں۔ آپ اپنا خیال رکھیں، خرچے کی فکر آپ بالکل نہ کریں۔ آپ کے میں دکان میں برکت ہے، جو آپ کے نصیب سے مجھے یہ سب مل رہا ہے۔ وہ ایسی باتیں کرتا تھا، اس لیے مجھے وہ اور بھی اچھا لگتا تھا۔ 3 بچوں کی ماں بننے کے بعد پوری طرح میں بدل گئی تھی۔ میرے اندر اب پہلے جیسی اداسی باقی نہیں رہی تھی۔ سارا دن کہاں گزرتا تھا پتہ ہی نہیں چلتا تھا، یہاں تک کہ میں نے روہیل کو بھی نظر انداز کر دیا تھا۔ ایک رات میرے 3 بچے بہت زیادہ تنگ کر رہے تھے تو حسیب آ گیا اور کہنے لگا، باجی انہیں مجھے دے دیں اور آپ سکون سے سو جائے۔ میں نے خوشی خوشی اپنے بچے حسیب کو پکڑا دیے۔ وہ ہمیشہ کی طرح میرے لیے دودھ لے کر آیا تھا۔ میری طرف دودھ کا گلاس بڑھا کر کہنے لگا،
اپنا خیال رکھا کرے۔ میں نے دودھ کا گلاس پکڑا اور حسیب کا شکریہ ادا کیا۔ وہ بچوں کو لے کر چلا گیا۔ اتفاق ہوا کہ میرے ہاتھ سے دودھ کا گلاس چھوٹ کر گر گیا اور پھر میرا کام بڑھ گیا۔ میں نے دوبارہ سے کمرہ صاف کیا اور صفائی کر کے بستر پر لیٹ گئی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے میرے کمرے میں کوئی موجود ہو۔ میری سانس رکنے لگی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی چور آیا ہو، اور پھر مجھے اپنے بستر کے قریب کسی کے ہونے کا احساس ہوا۔ کسی نے میرے وجود کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی تو میں اٹھ کر بیٹھ گئی اور چیخنے چلانے لگی۔ میری چیخوں کی آواز پر روہیل کی بھی آنکھ کھل گئی۔ میں نے جلدی سے کمرے کی لائٹ جلائی تو یہ دیکھ کر میرے رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے تھے کہ ہمارے ہی ایک محلے کا ایک آدمی میرے اوپر جھکنے کے لیے میرے پاس کھڑا تھا۔ میں تو اسے دیکھ کر ہی دنگ رہ گئی تھی۔ پہلے تو وہ شرمندہ ہوا، پھر کہنے لگا، باجی میں نے کچھ نہیں کیا، آپ کے شوہر نے مجھے خود اجازت دی تھی میں ہر رات آپ کا سودا کروں، اس لیے میں کوئی نہ کوئی گاہک ڈھونڈ کر لاتا اور سودا کرتا اور پیسے لے لیتا، اور پھر یہی پیسے آپ لوگوں پر خرچ کر دیتا ہوں۔ دراصل گھر کے حالات کی وجہ سے روہیل بھائی بہت پریشان تھے اور وہ کسی طرح اس پریشانی کو ختم کرنا چاہتے تھے، اور جب انہیں پتہ چلا کہ میں عورتوں کی خرید و فروخت کا کام کرتا ہوں تو انہوں نے خود مجھے اس بات کی اجازت دی۔ ہر رات آپ کے کمرے میں ہی موجود ہوتا تھا۔ جو میری عزت سے کھیلنا چاہتا تھا، میری چیخوں کی آواز پر حسیب بھی دوڑتا ہوا چلا آیا تھا۔ حسیب کو دیکھ کر وہ آدمی کہنے لگا، حسیب تو نے تو کہا تھا کہ وہ اپنے ہوش میں نہیں ہوگی، میں آسانی سے اپنی خواہش پوری کر سکتا ہوں، لیکن یہ تو جاگ رہی ہے۔ اس آدمی کی بات سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ حسیب بھی گھبرا کر میری طرف دیکھنے لگا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ کیا ماجرا ہے۔ وہ آدمی غصے میں بس ان کو گالیاں دیتے ہوئے نکل گیا۔ میں نے نفرت سے حسیب سے پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ تب جا کر حسیب نے مجھے کہا، آپ کے شوہر کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اس گھر کو چلا سکے، اس لیے انہوں نے مجھے مجبور کیا میں آپ کو سودا کروں۔ اس لیے جب کوئی گاہک ملتا تو میں بچوں کو لے جاتا اور نیند کی دوا دودھ میں ڈال کر آپ کو دے دیتا، آپ سو جاتی اور گاہک آپ کا استعمال کر کے چلا جاتا۔ یہ تینوں بچے بھی کسی نہ کسی گاہک کے ہی ہیں، کیونکہ روہیل بھائی تو باپ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ میں نے آپ کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا، جو آپ کے شوہر نے کہا میں نے وہی کیا، میں آپ کو اس کی مرضی سے ہی بیچا ہے۔ حسیب کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں نے حیرت سے پلٹ کر روہیل کو دیکھا تو وہ نظریں چرا گئے، پھر خود کہنے لگے، میری بیماری کی وجہ سے گھر کے حالات خراب ہو گئے ہیں، میں تمہیں اولاد بھی نہیں دے سکا، کھانے کے لالے پڑنے لگے تھے۔ یہ سب دیکھ کر میرا دل جلتا تھا، میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے جب مجھے اندازہ ہوا کہ حسیب کے ساتھ کام کرتا تو میں خود سے کہا کہ یہ ہر رات وہ تمہیں کسی نہ کسی کو بیچ دیا کرے۔ میں خود تو نیند کی دوائی لے کر سو جاتا تھا، اس لیے مجھے کچھ پتہ نہیں چلتا تھا۔ حسیب ہی کسی گاہک کو لاتا اور پھر صبح ہونے سے پہلے گاہک لوٹ جاتا۔ بچے ہونے سے تم خوش ہو گئی، ہمارے گھر کے حالات بدل گئے اور میں بس اتنا ہی چاہتا تھا۔ روہیل کی بات سن کر میں نے اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے شوہر نے مجھ پر اتنا بڑا ظلم کیا۔ گھر کے حالات کو بدلنے کے لیے اور میری گود کو بھرنے کے لیے حسیب کے ساتھ مل کر اس نے میرے ہی وجود کا سودا کیا۔ میں زاروں قطار رونے لگی تھی۔ جب روتے روتے کچھ سنبھلی تو میں نے حسیب کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا کہ ہماری زندگی سے چلے جاؤ، تمہارے آنے سے پہلے ہم فاقے ضرور کاٹتے تھے، لیکن میرے شوہر نے کبھی میری عزت کا سودا نہیں کیا تھا، نہ ہی ان کے دل میں کبھی ایسا کوئی خیال آیا تھا۔ یقیناً یہ سب تمہاری ہوئی پڑائی پٹی ہے۔ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ تم نے عورتوں کے خاص دکان کیوں کھولی ہے، اس بہانے تم عورتوں کو مجبور کا سودا کرتے ہو۔ میں نے حسیب کا فوراً دکان خالی کرنے کا کہہ دیا تھا، اس کی گود سے اپنے بچے بھی چھین لیے تھے۔ میرے چھوٹے چھوٹے 3 بچے میرے سامنے تھے جن کے باپ کا مجھے علم نہیں تھا۔ مجھے تو اپنے آپ پر بہت افسوس ہو رہا تھا، میں کس قدر بے وقوفی نکلی تھی جو یہ جان نہیں پائی تھی کہ یہ بچے میرے شوہر کے نہیں ہیں، کیونکہ میں ان مردوں کے ہاتھوں بے وقوف بن گئی تھی۔ میرا مجرم صرف حسیب نہیں تھا بلکہ روہیل بھی تھے، لیکن میں کیا کرتی؟ میں روہیل کے نکاح میں تھی اور ان کی حالت ایسی تو بالکل نہیں تھی کہ میں انہیں چھوڑ دیتی، اس لیے میں نے مجبوری کے ناطے ان کے ساتھ گزارا شروع کر دیا۔ حسیب دکان چھوڑ کر چلا گیا تھا، میں نے اسی دکان میں کچھ جمع شدہ پیسوں سے عورتوں کا سامان ڈال دیا اور خود وہ دکان چلانے لگی۔ گاہک تو پہلے ہی بن چکے تھے،
اس لیے میری دکان چل گئی اور گزارا ہونے لگا۔ میں نے اپنے بچے کو سینے سے لگا لیا کیونکہ یہ میرے ہی بچے ہیں۔ ان کا باپ کون ہے یہ میں نہیں جانتی، مگر میں انہیں اپنی گود سے پیدا کیا ہے، اس لیے ان کے لیے میرے دل میں محبت کم نہیں ہوئی۔ آپ لوگ بتائیں جو میرے ساتھ ہوا کیا وہ صحیح ہے؟ کیا میرے شوہر کو ایسی حرکت کرنی چاہیے تھی؟ کیا گھر کے حالات سدھارنے کے لیے کوئی مرد اپنی عورت کی عزت کا سودا کر سکتا ہے؟ کیا مجھے اپنی اولاد کو چھوڑ دینا چاہیے؟ کیا آج کل کے دور میں کسی بھی کم عمر یا جوان لڑکے پر بھروسہ کرنا چاہیے؟ کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا۔